हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ व लन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यउहु इंद रब्बिका मकरूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने नफ़ी भी फरमाई एक बहुत बड़े गुनाह के मुताल्लिक, जिसे तकब्बुर कहते हैं, और साथ ही हमें एक अमल भी बता दिया कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत अकड़ हो, तकब्बुर हो और वो आपको नुकसान दे रहा हो, जलील कर रहा हो, बिलखुसूस बाज़ ख़वातीन खामन के या ससुराल के तकब्बुर की वजह से तहकीराना बातें सुनती हैं, या कोई इंसान जॉब पे अपने अफीसर की तकब्बुराना बातों को बर्दाश्त करता है, तजलील उसकी ऑफिस में या ऐसी जगहों कारोबार में की जाती है, या आजकल जैसे हमारे यहाँ मसाजिद में कमेटियाँ बनी होती हैं और आइम्मा की वो किस तरह तौहीन तहकीर करते हैं, ये सब मामलात में इस आयत के अंदर अल्लाह ने एक बहुत बेहतरीन ताकतवर तासीर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक ऐसे गुनाह की नफ़ी फरमाई है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा नापसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नतुल फिरदौस को बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाकर ऐलान किया कि मुझे अपने जलाल की कसम, तकब्बुर करने वाला इस जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम, जन्नत अदन और जन्नत बहुत सी हैं, लेकिन जो जन्नत सबसे टॉप पर है, जहाँ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मकाम महमूद पर जलवा अफरोज होंगे, जहाँ डेली अल्लाह की ज़ियारत होगी, उस जन्नत में मुतकब्बिर दाखिल नहीं होगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ की नफ़ी फरमाई है और फरमाया वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, मत चल ज़मीन पर अकड़ते हुए। एक बंदा चलता है पाँव मार मार के और बड़े तकब्बुराना अंदाज में, या बाज़ बंदे शलवार को टखनों से ऊंचा नहीं रखते और नीचे लटकाते हैं इज़ार बंद, और वो भी तकब्बुराना अंदाज में चलते हैं। इन सारी चीज़ की अल्लाह ने यहाँ नफ़ी फरमाई। या दूसरे को हकीर समझ के बंदा तकब्बुराना अंदाज में चले, अच्छी गाड़ी पे बैठा हुआ है तो लोगों को हकीर समझते हुए गाड़ी से उतरे और लोगों की तरफ ऐसे नज़र डाले जैसे ये बहुत ही आम से लोग हैं और अपने आप को एक बड़ा गुरूर में समझे। एक आदमी बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अल-बदाया के अंदर लिखा, तो वो जबला बिन अहम गस्सानी, गस्सान का शहजादा था और नया नया मुसलमान हुआ था, तो उसको अभी तक वही ज़माने जाहिलियत की आदत थी कि अपने जो तहबंद है, जो धोती है, उसको ज़मीन तक नीचे रखते थे कि घिसटती चले, और टखने नंगे नहीं रखते थे। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कई बार डांटा भी था। तो वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते एक देहाती बद्दू जो तवाफ कर रहा था, गरीब आदमी, उसका पैर उसकी धोती पे आया तो उसकी धोती खिंच गई, तो उसको झटका लग गया। अब उसके झटका लगा तो उसने गुस्से में आके काबे के सामने उस देहाती को थप्पड़ मार दिया। अब वो मुकदमा चला गया बारगाह उमर बिन खत्ताब में, और वो कोई आज का आम इंसान नहीं थे, वो उमर थे जिनके नाम से कैसरो किसरा धप जाया करते थे, धैक जाया करते थे। तो आपने कहा बुलाओ उस शहजादे को गस्सान की रियासत के। अब गरीब आदमी इधर खड़ा है, वो कहता है उमर मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। आज खुद नोटिस जो है, ये जो अदालतें लेती हैं, ये सबसे पहले उमर बिन खत्ताब ने लेने शुरू किए थे।
اور یہ تو از خود نوٹس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، لیکن وہ بارگاہ عمر جو تھی اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مراد دی جائے کسی کو، اور غریب آدمی کا از خود نوٹس ہوتا ہی نہیں، مالداروں کے از خود نوٹس ہو جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی جس کا کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکتا تھا، وہ دیہاتی کیس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا نہیں، میں عمر کے زمانے میں کسی پہ ظلم نہیں ہو سکتا، کہا اسے لے کر آؤ۔ وہ آیا، حضرت عمر نے کہا بھائی تو اس سے معافی مانگ۔ اس نے کہا عمر میں شہزادہ اور یہ ایک عام آدمی، کہا نہیں تو تکبرانہ چل رہا تھا، لوگوں نے بتایا ہے تو کعبے کے سامنے بھی تکبر کر رہا تھا اور تیری شلوار نیچے لٹک رہی تھی، یہی تکبر کی نشانی ہے سب سے بڑی۔ اور جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہے، لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ اسے دیکھے گا، نہ اس کا حساب کرے گا، بلکہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ المبسل ازارہ، یہ خوابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ۔ حضور نے جب یہ چار باتیں کہی نا قرآن کی آیت کی تشریح میں، تو ابو ذر غفاری نے ایک دم یہ سر پہ ہاتھ مارا، تباہ و برباد ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المبسل ازارہ، تین آدمیوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو شلوار نیچے لٹکا کے چلتا ہے۔ اب وہ آدمی ایسے کا جبلا تھا تو حضرت عمر نے کہا تو معافی بھی مانگے گا اور بدلے میں یہ غریب تجھے تھپڑ بھی مارے گا، تب انصاف ہوگا۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل دے دوں گا، جاؤ شام کو یا کل آ جانا۔ وہ راتوں رات ہی وہاں سے بھاگ گیا اور جا کے اس نے کیسر روم سے کہا کہ مجھے عمر سے خطرہ ہے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ یہ جو سیاسی پناہ ہے نا، یہ بھی اسی زمانے سے شروع ہوئی ہے، اور وہ سیاسی پناہ میں چلا گیا اور اس نے کہا جی میں اسلام چھوڑتا ہوں، میں نصرانی مذہب اختیار کرتا ہوں، مجھے استنبول بھیج دیں، چونکہ عمر کہیں بھی کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہے یا اس کی لشکر۔ اب اس کو روم کے بادشاہ نے استنبول، اس وقت قلعہ تھا ان کا، وہاں بھیج دیا اور وہ اسی حالت میں نصرانی ہو کر مرا، تکبر کی وجہ سے۔ دنیا میں سب سے پہلا کائنات میں جو گناہ ہوا ہے وہ تکبر ہوا ہے۔ شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا اچھا یہ تکبر مال کا نہیں تھا، علم کا تھا۔ آج علم کا بھی بڑا تکبر ہے لوگوں کو، لوگ گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جب ایسے لوگوں سے پالا پڑے پھر بھی یہ وظیفہ کریں آپ۔ اور آج اتنا بڑا تکبر ہے یہ کہ آج سوشل میڈیا کا تکبر ایسا فتنہ دجال ہے کہ اس جیسا تکبر نہ پہلے آیا نہ شاید بعد میں اتنا عظیم کوئی آئے گا۔ اب لوگ اتنے بڑے تکبر میں گھمنڈ میں ہیں کہ جی میری تصویر جو لگا لے تو وہ ایک دم ہٹ ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کئیوں کے منہ سے، میرا نام لکھ دیں تو ایک دم بندہ ہٹ ہو جاتا ہے۔ لوگ میرے پہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں، میری تصویر لگاتے ہیں، اپنے ملین ہو گئے سبسکرائبر، ویوز لاکھوں میں آ گئے، ملین میں آ گئے۔ اچھا اس شیطانی دھوکے میں ہیں یہ جن کے 10 ملین، جس کے 20 ملین، 50 ملین سبسکرائبر ہیں نا، وہ مر کے دیکھے اس کے جنازے میں 50 بندے بھی نہیں ہوں گے۔ ہے یہ بات یا نہیں؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کے 5000 ملین بھی سبسکرائبر بن جائیں، 1 کروڑ آپ کے ویوز ڈیلی ہوں، آپ کے ابا جی فوت ہو جائیں، بھائی فوت ہو جائے، آپ کا کوئی وہ تو آپ کی زندگی میں آپ کو نظر آ جائے گا نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ بندہ خود مر جائے اس کے جنازے میں 50 کروڑ اگر سبسکرائبر ہے نا، 5000 بندے نہیں آئیں گے۔ یہ دھوکہ ہے، یہی شیطان کا بہت بڑا جال ہے۔ تو وہ ایک لڑکی قتل ہوئی تھی، بہت بڑی اس کی تھی، نام تو مجھے نہیں پتا، اس کے بھی ملینز میں تھے سبسکرائبر اور وہ بڑے گھمنڈ میں تھی، لیکن جب اس کا جنازہ اٹھا 4 آدمی نہیں تھے، 4 آدمی۔ تو آوا کرنے والے تو شاہ جی فرماتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے ملنے کے لیے ملتان آپ سے، تو آپ اپنے پرانے گھر میں اس گھر میں جا کے بیٹھا ہوں اسی کمرے میں، تو وہاں آج بھی روحانیت ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری ایشیا کا خطیب،
ان جیسا خطیب اس زمین نے برے صغیر کی نہیں دیکھا. ایسا خطیب جس کو سننے کے لیے ہندو آتے تھے، جیلر روتے تھے آپ کا جیل میں قرآن سورہ یوسف سن کر، تو جواہر لال نہرو باقاعدہ آپ کی سورہ یوسف سننے آتا تھا. تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، مرغیوں کو دانہ ڈال رہے تھے، تو ہم مولانا احمد لوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہ شاہ جی اب یہ کام پہلے انگریز سے ٹکر لینے والا اور دنیا کو کیسے دھاک بٹھانے والا دلیر بڑھاپے میں، تو آپ جب تھوڑے سے بیمار ہو گئے تھے، بڑھاپا تھا، تو آپ یوں دانہ ڈال رہے، تو کہا یہ آ جو کر رہے ہیں تو یہ مرغیوں کو آپ تو مجاہد تھے اور آج آپ یہ بیٹھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. جب میں تقریر کرتا تھا تو دنیا کہتی تھی واہ شاہ جی، اور جب پولیس آتی تھی تو سارے کہتے تھے جا شاہ جی، اور جب میں رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے آ شاہ جی، اور ان کی واہ آ میں ہو گیا تباہ شاہ جی. آج سوشل میڈیا یہی ہے نا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت لی تھی، بیعت ہوئی تھی، اور پیر میر علی شاہ صاحب، میں گولڈا شریف ابھی پیر عبدالحق صاحب فوت ہوئے تو میں وہاں پہ گیا، تو پیر معین الحق صاحب جو ابھی گدی نشین ہے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، تو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، تو بہت پیاری تلاوت تھی. قاری غلام مصطفیٰ صاحب آتے رہتے ہیں یہاں. تو مجھے پیر معین الحق شاہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے کہ آپ کے یہ دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، اور ایسے ٹاپ کے قاری آواز. تو مجمع کبیر، بہت بڑا مجمع، چونکہ ان کا دوسرا تیسرا دن تھا. تو میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ. پھر تھوڑی دیر بعد وہ جب پیر صاحب کو ہاتھ ملانے آئے تو پیر صاحب نے کہا کہ ان کو ملے، مجھے بھی ہاتھ ملوایا. تو پھر مجھے کہا کہ یہ آپ کے دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جامعہ صدیقیہ. میں نے کہا مولانا شفیق کشمیری صاحب کے؟ ہاں کراچی. میں نے کہا وہ ہمارے دوست ہیں، یہاں بھی آئے ہیں کئی بار. تو کہنے لگے، پھر میں نے کہا ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے دیوبند کا فیض آپ کے گولڈا شریف میں ہے. تو پیر صاحب نے کہا کہ ہمارا فیض بھی تو عطا اللہ شاہ بخاری آپ کو ملا تھا. مجھے ایک دم یہ جملہ کہا. بات یہ ہے کہ یہ جو اکڑ ہے نا، یہ تکبر ہے، یہ جو جملے ہیں تکبر کے، یہ اللہ کو ناپسند ہیں. اور یہاں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مت اکڑ کے چلو زمین میں. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے پست کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں انسان نما یوں ٹڈے ٹڈے بونے بن کر کھڑے ہوں گے حشر میں، اور ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. اور جہنم کی ایک وادی جس کا نام بولس رکھا گیا ہے، وہ صرف انہی متکبرین کے لیے ہے جو چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور لوگ انہیں اپنے پیروں میں مسلیں گے، ذلیل ہو جائیں گے. یہ اللہ کہتے ہیں انک لن تخرق الارض، اور تو نہیں زمین کو یوں پیر مار کے جو ہے نا اندر پاؤں گھسا سکتا، زمین کو تو دبا نہیں سکتا. ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکتا. تو اکڑ لے، پہاڑ سے اونچا نہیں ہو سکتا، اور زمین کے اندر پیروں کو دھنسا نہیں سکتا. تیری زمین بھی نہیں سنتی، تو اتنا لمبا بھی نہیں ہو سکتا، تو اکڑتا کیوں ہے؟ آج مرد گھروں میں جاتے ہیں اکڑتے ہیں، اور غرور تکبر بیوی بچوں کے ساتھ بھی، دفتر میں آفیسر باس کا ملازموں کے ساتھ. اب یہ جو سارا رویہ ہے تکبر کا، جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے. اکثر مساجد میں ائمہ پریشان ہوتے ہیں، وہاں کمیٹیوں والے اتنے تکبر میں، ایسے نمازی آ کے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. یہ سارے تکبر کرنے والے، یہ سارے معاملات کرنے والوں کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ کا قول ہے، جو ان کا قول، ان کا خطبہ، ان کا بیان، وہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ آپ نے منبر مدینہ پہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تواضع اختیار کرو اور عاجزی اختیار کرو. تمہاری تواضع، تمہاری عاجزی جو ہے وہ تمہیں لوگوں کی نظر میں عزت والا بنا دے گی، اور تم بے شک اپنی نظر میں اپنے آپ کو حقیر سمجھو
اللہ کے بندے تمہیں عزت دیں گے، اللہ تمہیں عزت والا بنا دے گا۔ اور پھر فرمایا لوگوں تکبر سے بچو، بڑائی سے بچو، کبر سے بچو۔ یہ کبر جو ہے وہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دے گا، تم اپنی نظروں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، لیکن عمر فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی نظروں میں بندر اور خنزیر سے بھی زیادہ کم تر ہوگے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے یا نہیں؟ آج ہمارے سیاستدانوں کا یہ حال ہے، آج ہمارے جتنے بھی یہ آپ کو ایلیٹ کلاس ملتی ہے ان کو پڑھایا یہ جاتا ہے، بیوروکریٹس کو، بیوروکریسی کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے ہیں، ہم جو یہاں رہ رہے ہیں نا ہم کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ ملک اور یہاں پہ اقتدار انہی کا حق ہے، اور جس کی وجہ سے آج وہ بندر اور خنزیر سے بھی زیادہ عوام کی نظروں میں ہے ذلیل یا نہیں؟ یس عمر کا قول پورا ہو رہا ہے، اور آج عوام کے دلوں میں عزت نہیں ہے۔ آج ان کے جنازوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں، آج علماء کے جنازے دیکھیں، اب حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، کوئی فیس بک آئی ڈی نہیں، کوئی یوٹیوب چینل نہیں۔ اب آپ دیکھیے مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، یہاں پنڈی میں پیر ہمارے عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، مفتی نعیم صاحب کا، مفتی ظفر علی خان صاحب کا یہ جنازے، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب کا جنازے اٹھے، مفتی رفیع عثمانی صاحب کا جنازہ اٹھا، ابھی مولانا طارق جبیل صاحب کے بیٹے کا جنازہ اٹھا۔ دنیا نے دیکھا، جہاں جہاں تک نظر تھی لوگ ہی لوگ تھے۔ آج بتائیں یہ لوگ جو تکبرانہ زندگیاں گزار رہے ہیں اقتدار کے نشے میں، ان کے جنازوں میں کبھی اتنا بندے آئے؟ یہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل ذالک کانا، یہ جتنی باتیں میں نے پیچھے بیان کی ہیں ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ طبری فرماتے ہیں وقضا ربک کا، جو ہمارا درس پیچھے سے چونکہ سارے قرآن کا درس ہو رہا ہے ترتیب سے، وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے احکامات تھے یہ سارے بنی اسرائیل کی ساری تورات میں آئے ہیں، یہ سارے کے سارے کام جو اللہ نے یہاں بتائے ہیں، کل ذالک کان سیئہ، یہ سارے کے سارے گناہ جو پیچھے بیان ہوئے ہیں یہ تمہارے عند ربی کا، تمہارے رب کے نزدیک مکروہا، بہت ناپسندیدہ ہیں، یہ کام نہیں کرنے۔ تو اب آپ اگر تکبر کسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تکبرانہ انداز اختیار کرتا ہے، آفس میں کوئی، کاروبار میں کوئی، گھر کی زندگی میں، ازواجی زندگی میں، یا جیسے میں نے بتایا مساجد کے اندر یا کسی بھی معاملے میں، تو آپ یا آج کل یوٹیوب کے اندر یہ چیزیں بہت ہیں، ہر بندہ تکبر میں ہے، میرے اتنے، اس کے اتنے، میرے اتنے ویوز، اس کے اتنے ویوز، میرے اتنے سبسکرائبر، اس کے اتنے، یہ ایک نشہ اور ایسا دھوکہ ہے۔ اس سارے معاملے میں آپ نے یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 37 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اس کو آپ نے 70 بار پڑھ کے دعا کرنا ہے۔ آپ دفتر میں جائیں پڑھ کے چلے جائیں، گھر آنے کا ٹائم ہو اگر کوئی تکبر کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ اس سے پہلے پڑھ لیں، یا کسی بھی ایسے معاملے میں آپ پڑھ کے دعا کر کے جائیں یا وہ آئے، تو اس سارے معاملے میں آپ یہ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تکبر کی گرفت اس کی کرے گا یا ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے تکبر کے قہر سے، غضب سے اور اس کی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔